कैसे हैं दोस्तों। मैं फैसल वड़ाइच। आखिरकार तकरीबन 2 साल के बाद एक ऐसी सीज फायर या एक ऐसे एग्रीमेंट का ऐलान किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और साथ नेतन्याहू को खड़े करके। और उसमें ये बताया गया है कि ये जो प्लान है 20 पॉइंट्स प्लान, इस पर तमाम अरब ममालिक या मेजर अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक मुत्तफिक हैं। ख़ास तौर पे इसमें कतर का, मिस्र का, उर्दन का और पाकिस्तान का और सऊदी अरब का उसका जिक्र किया गया। सऊदी अरब का इस तरह नाम नहीं लिया गया, लेकिन कहा गया कि तमाम बड़े मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक इस पर मुत्तफिक हैं। और ये तमाम वो ममालिक थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ न्यूयॉर्क में होने वाले यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास की साइड लाइन्स पर मुलाकात की थी। और इसमें ये कहा गया कि ये जो 20 नुकाती प्लान है ये एक अल्टीमेट प्लान है, और अगर हमास इसको मान ले तो जंग ख़त्म हो जाएगी, और अगर नहीं मानेगा, अगर हमास इससे इनकार करेगी तो फिर इसराइल की बैकिंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका खड़ा होगा और फिर वो जो चाहे वो कर सकता है। अब ये प्लान क्या है? ये 20 नुकाती प्लान आपके सामने मैं एक एक पॉइंट करके रखता हूँ, क्योंकि ये बहुत अहम प्लान है और आपके इल्म में ये होना चाहिए सारा, क्योंकि 2 साल से कम एक लाइव जेनोसाइड पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन मैं पहले आपको अपनी फाइंडिंग बता दूं कि मुझे ये लगता है ये पूरा प्लान पढ़ने के बाद कि ये एक तरह का सरेंडर एग्रीमेंट है, जो कि मुस्लिम ममालिक अरब कंट्रीज़ का नाम लेकर और नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेजेंट किया है। क्योंकि सिर्फ सरेंडर का इसमें लफ्ज़ नहीं है, वरना ये 90% प्लान वही है जो कि इसराइल की ख्वाहिश थी, सिर्फ 2 पॉइंट्स के अलावा। वो आप सब देखेंगे, उसके बाद आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या ये सरेंडर है या नहीं। दूसरी बात वो ये है कि तमाम अरब और मुस्लिम ममालिक, ज़्यादातर अरब और मुस्लिम ममालिक ने इसको इंडोर्स किया है। मसलन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर हामी भरी है। उन्होंने इसको कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान के साथ हम मुत्फिक हैं। कतर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है। मिस्र से ये बात आई है, सऊदी अरब से ये बात आई है, यूएई से बात आई है। इवन टोनी ब्लेयर का होना ही यूएई के होने के बराबर है, लेकिन उन्होंने इसको इंडोर्स भी किया है। तमाम ममालिक, मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे, तुर्की भी, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मौजूद थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान को, सो कॉल्ड पीस प्लान को उन्होंने मंजूर किया था, जिसको अब मरहलावार 20 स्टेप्स में गालबन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद प्रेजेंट किया गया है। अच्छा, अब इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है, नंबर 1 पॉइंट 20 नुकात है, मुख्तसरन मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला ये है कि गजा विल बी डी रेडिकलाइज्ड, टेरर फ्री जोन। तमाम यहाँ से असलहा ख़त्म कर दिया जाएगा और एक ऐसा जोन बनाया जाएगा जो अपने हमसायों के लिए कोई ख़तरा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि गजा को रीडेवलप किया जाएगा वहाँ के लोगों के बेनिफिट के लिए, ना कि हमास या इस तरह की किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, मतलब टनल्स वगैरह नहीं होंगी। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर दोनों साइड्स यानी फ़लस्तीनी, हमास और इसराइल एग्री होते हैं तो फौरन इमीडिएटली वॉर हॉस्टिलिटीज बंद कर दी जाएंगी। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इन 20 नुकात में वो वॉर का है। इसराइली फोर्सेज जो हैं वो जिन लाइंस पर हैं उनसे थोड़ा सा पीछे, जो 3 लाइंस शेयर की गई हैं गजा की, उसमें कुछ पीछे हो जाएंगी। यानी गजा का तकरीबन 70% उस वक्त भी उनके ऑक्यूपेशन में होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगी ताकि जो होस्टेजेस हैं उनको फ्री किया जा सके। और इस वक्त कोई ऑपरेशन उस दौरान नहीं हो रहा होगा, बम्बारमेंट नहीं होगी, और तमाम दोनों तरफ से, इसराइल की तरफ से भी और गजा की तरफ से भी एक तरह का फ्रोजन होगा, कोई फायरिंग नहीं हो रही होगी और इसराइल स्टेजेस में बैठ जाएगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि 72 आवर्स में ऐलान करना है इसराइल और हमास ने कि वो इसको पब्लिकली एक्सेप्ट करते हैं। आपको ये बताएं कि बज़ाहिर नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में न्यूयॉर्क में खड़े होकर इस प्लान को एक्सेप्ट करने का, इन अल्फाज में नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस प्लान के साथ हैं और हमास को भी इसको कबूल करना चाहिए। और अगर हमास कबूल कर लेती है, आखिरी इतलात तक जब ये मैं वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, तो हमास ने कहा है कि हम इसको पढ़ रहे हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है कि अगर इसको एग्री करते हैं तो तमाम होस्टेजेस जो हैं उनको रिहा किया जाएगा, जिंदा और मुर्दा उन तमाम को वापस कर दिया जाएगा विद इन 72 आवर्स, यानी 3 दिन में। नंबर 5 पॉइंट ये है कि वंस ऑल होस्टेजेस आर रिलीज्ड, इसराइल विल रिलीज 250
جیسے ہی حماس تمام اسرائیلی ہوسٹیجز کو رہا کرے گا تو اسرائیل 250 ان فلسطینی قیدیوں کو جن کو کہ عمر قید لائف سینٹینس تھی ان کو رہا کرے گا. 1700 وہ غزہ کے لوگ عورتیں اور بچے جن کو 7 اکتوبر کے بعد گرفتار کیا گیا پکڑا گیا جو ہوسٹیجز اسرائیل کے پاس ہیں ان کو رہا کیا جائے گا. اور ہر اسرائیلی جو کہ اس دوران حماس کی قید میں جو کہ مارے گئے ہیں اس کے بدلے میں 15 ان غزنز کی بھی لاشیں اسرائیل واپس کرے گا جن کو وہ لے گیا. چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ حماس کے یہ بہت اہم ہے اور یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ میرے خیال میں یہ پوائنٹ ایک حماس کو ایک سرنڈر پر دستخط کرنے کے مترادف ہے کہ آپ اپنی شکست کے اوپر دستخط کریں. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جیسے ہی تمام ہوسٹیجز کو حماس رہا کر دے گی تو پھر حماس کے ممبر پیسفلی کو ایگزسٹنس کرنے کے لیے اسرائیل سے راضی ہو جائیں گے. یعنی وہ آئندہ جنگ سے توبہ کر لیں گے اور کسی بھی قسم کے ہتھیار اٹھانے سے توبہ کریں گے اور فلسطین ہی میں رہیں گے، غزہ میں رہیں گے اور ان کو ایمنسٹی دی جائے گی، ان کو معافی دے دی جائے گی. لیکن جو کہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو غزہ سے پیسفلی ایگزٹ کرنے کی سیف پیسج ان کو دیا جائے گا کہ وہ یہاں سے خاموشی سے جہاں چاہیں وہاں پر جا سکتے ہیں. 7واں پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ upon acceptance of this agreement full aid will جیسے ہی اس ایگریمنٹ کو قبول کیا جائے گا تو غزہ کے اندر ہیومینیٹیرین ایڈ انسانی مدد کا بہت بڑا قافلہ اور قافلے اندر جانا شروع ہو جائیں گے غزہ میں. اور یہ قافلے کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے، ان کے پاس کتنی خوراک ہوگی؟ لکھا گیا ہے کہ 19 جنوری 2025 میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا، یعنی جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے انہوں نے حلف لیا تھا، اس وقت ایک سیز فائر کا انہوں نے ڈرامہ کیا تھا. اس وقت جو ایک مقدار کھانے کی اور ٹرکوں کی طے ہوئی تھی اتنے 100 ٹرک روز غزہ میں آئیں گے اور پانی اور الیکٹریسٹی اندر آنا شروع ہوگی. اور اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹایا جائے گا، ہاسپٹلز کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا پروگرام شروع کیا جائے گا، بیکریز قائم کی جائیں گی، اور پھر جو بھی اکوپمنٹ ضروری ہوں گے ربلز اٹھانے کے لیے کیونکہ سڑکیں بند ہیں، روڈز بند ہیں، اس کے لیے ان کو اس اکوپمنٹ کو بھی اندر آنے دیا جائے گا. 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کی انٹرفیرنس اس ایڈ میں جو اندر انسانی امداد آ رہی ہوگی اس میں بالکل بھی نہیں ہوگی. وہ اس طرح کہ حماس اور غزہ یعنی کہ مکمل فلسطینی اتھارٹی اور فلسطینی غزہ میں جو رہتے ہیں یہ سب، اور اسرائیل کا کوئی تنظیم یعنی وہ جو سو کالڈ JHF غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن بنائی گئی تھی اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا. اور جو بھی ایڈ اندر آئے گی وہ آئے گی یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے اور ریڈ کریسنٹ کے ذریعے، اور اس سے جو ایفیلیٹڈ ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے سے آئے گی. انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آئیں گے، انٹرنیشنل ادارے آئیں گے اور اپنے اصولوں کے مطابق آئیں گے ان اینی مینرز ود ادھر ان دونوں پارٹی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. 9واں پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ غزہ ول بی گورنڈ انڈر ٹیمپرری ٹرانزیشنل گورنمنٹ. غزہ کو عارضی طور پر پولیٹیکل لوگ جو کہ غزہ سے ہی ہوں گے، فلسطین سے ہوں گے، اور نہ ان کا حماس سے تعلق ہوگا نہ فلسطینی اتھارٹی سے جو ویسٹ بینک میں محمود عباس کے انڈر ہے، ان دونوں سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ ٹیکنوکریٹس لوگ ہوں گے، غزہ سے ہوں گے، فلسطین سے ہوں گے، اور یہ غزہ کی ایک ٹیمپریری ایک عارضی ایک ٹرانزیشنل گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے. میڈ اپ آف کوالیفائڈ فلسطینیئنز انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی اس میں ہوں گے. اس کو ایک انٹرنیشنل باڈی سپروائز کرے گی جس کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس کا نام دیا، جس کو انہوں نے کہا کہ میں خود ہیڈ کروں گا اور مجھے پوری دنیا نے یہ زور دیا ہے کہ میں ہیڈ کروں. میں بہت اچھا انسان ہوں لیکن چونکہ میں بہت بزی ہوں تو میں عراق وار کرنے والے ٹونی بلیئر پرائم منسٹر UK کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو یہ ذمہ داری دوں گا. آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ٹونی بلیئر جب سے اپنی پرائم منسٹرشپ سے وہ فری ہوئے ہیں وہ 2 جگہوں پر پائے جاتے ہیں، یروشلم میں جس پر کہ اسرائیل کا قبضہ ہے وہاں، اور دبئی میں. تو وہ ان دونوں کے ہی نمائندے ہیں، دونوں کے ہی پسندیدہ ہیں، اور وہ پہلے دن سے مڈل ایسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کے بارے میں فلسطینی اتھارٹی میں اور عرب میں یہ مشہور تھا کہ یہ جو مڈل ایسٹ میں پیس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو بیسکلی اس کو ہم 2-3 الفاظ میں اگر سم کر سکتے ہیں تو وہ ہے نتھنگ نتھنگ نتھنگ. یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، زیرو رزلٹ زیرو رزلٹ زیرو رزلٹ. تو وہی ٹونی بلیئر جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی وجہ سے مشہور ہوئے اور اس کی وجہ سے انہوں نے لاکھوں لوگوں کو عراق میں قتل کر دیا، وہ اب اس کے انچارج ہوں گے غزہ کے. اور اکارڈنگ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ، اور جو مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ مسلم ممالک، عرب ممالک کا بڑا حصہ اس پر ایگری ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس پلان کو
مانتے ہیں. اور اس پلان کا یہ جو پوائنٹ نمبر 9 ہے آپریشنل ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ فلسطین اتھارٹی جو ہے ہیز کمپلیٹڈ اٹ ریفارم. اس دوران جو فلسطینی اتھارٹی ہوگی پی اے ہے یہ ریفارمز کرے گی اور ان لائنز پر کرے گی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پیس پلان ہے 2020 کا، یعنی ابراہم اکارڈ کے مطابق. اور سعودی فرینچ پرپوزل بھی ایک ہے جس کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کو ریفارم کیا جائے گا، یعنی یہ اگلے سال 2026 میں الیکشنز کروائیں گے اور اس میں نئے لوگ آئیں گے، ینگ لوگ آئیں گے، ڈی ریڈیکلائز وہ پوری سوسائٹی کو کریں گے. فلسطین کو تو کریں گے، وہ البنی اسرائیل کو کریں گے یا نہیں وہ ڈونٹ نو، لیکن اس پلان کے مطابق فلسطین کو کیا جائے گا. ہاں، یہ جو باڈی ہوگی جو بورڈ آف پیس ہے یہ پوری دنیا سے اس طرح سے انویسٹمنٹ لے کر آئے گا کہ ان کو یہ دکھائے گا کہ ہم غزہ میں اس طرح کی پیس بلڈنگ میئرز لے رہے ہیں کہ دنیا یہاں پر انویسٹمنٹ کرے. اب یہاں سے دوستو وہ 2 پوائنٹ سٹارٹ ہوتے ہیں جو ہمارے خیال میں وہ جو ان کا پلان ان کا پرانا پلان تھا غزہ ریویرا کا، اس میں مجھے اسی کی جھلک نظر آ رہی ہے کہ یہ بیسیکلی ان 2 پوائنٹس میں پوائنٹ 9, 10 اور 11 میں جو ابھی آپ کے سامنے 10 اور 11 آئیں گے وہ بیسیکلی غزہ ریویرا ہی پلان کر رہے ہیں. اور شاید بیچ کا ایریا اور نارتھ کا ایریا وہاں وہی بزنس مین آئیں گے جن کے لیے یہ تمام ایریا خالی کیا جا رہا ہے. اور وہاں جو بات انہوں نے ان کا خیال تھا، آئیڈیا تھا کہ ایک ریئل اسٹیٹ بونانزا یہاں پر ہوگا، تو وہی کام شروع ہونے لگا ہے. یہ ان پوائنٹس میں ہے کیونکہ میں اس کو تھوڑا سا شک کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس کی ایک وجہ، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پر جب بھی آپ اسرائیلی آفیسرز کو، ان کے ایکس سروس مین کو، ایکس آرمی آفیسرز کو اور ان کے سابق پولیٹیشنز کو، انٹلیکچوئلز کو، اسرائیلی انٹلیکچوئلز کو بات کرتے ہوئے سنتے ہیں، آفیشلز کو، تو عموماً ایک بات یہ کھل کر صاف الفاظ میں کہتے ہیں، وہ یہ کہ جب بھی کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہو تو اس کے اوپر بہت لے دے ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بھی وہ ساری لے دے کرنا ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی اس لمبے چوڑے ایگریمنٹ پر آپ سائن کر دیتے ہیں اور جو بھی آپ کے ساتھ اور ممالک سائن کرتے ہیں، اس کے بعد جو انفورسمنٹ پاور ہے وہ تو ہمارے پاس ہوتی ہے. تو پھر ہماری مرضی ہے ہم جس پوائنٹ کو جس طرح سے چاہیں امپلیمنٹ کر دیں. اس وقت 10, 15, 20 ممالک جنہوں نے ہمارے ساتھ سائن کیے ہوتے ہیں وہ آ کے ایک ایک پوائنٹ پر ہم سے بار بار بحث نہیں کر سکتے، اور اگر کریں بھی تو ظاہر ہے اس میں پھر کئی ہفتے، مہینے اور سال لگ سکتے ہیں. لہٰذا ہم صرف ایک ایگریمنٹ پر سائن کرنے تک کو پرولونگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اسے جب چاہے ریٹریو بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ہماری اسٹریٹجی ہے، یہ وہ کھل کر کہتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں وہ ایک ورچو ہیں، وہ ایک گڈ پارٹ ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو پارٹ ہے وہ ایک ایول ہے. لہٰذا ایول کے مقابلے میں وہ جو چاہیں کریں. اس طرح کی ڈی ہیومنائزیشن انہوں نے اپنے ان عوام کی ہوئی ہے جو نیٹو ہیں، جو 4000 سال سے وہاں رہ رہے ہیں. تو یہ 10واں پلان اور 9th اور 11th، یہ 9, 10, 11 یہ غزہ ریویرا کی ایک جھلک دکھا رہے ہیں. سو اس کو میں ذرا شک کی نظر سے دیکھ رہا ہوں. اس میں 10واں پوائنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ٹرمپ اکنامک ڈیولپمنٹ پلان، جو پلان ہے بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جنوری میں ہی انہوں نے غزہ ریویرا کا پلان دیا ہے. 10ویں پوائنٹ میں لکھا ہے کہ اس پلان پر، ٹرمپ اکنامک ڈیولپمنٹ پلان پر عمل کرنے کے لیے پینل آف ایکسپرٹس کو لے کر آیا جائے گا، اور وہ اس کو ایک زبردست، ایک میریکل سٹیز، مڈل ایسٹ کے جو جادوئی شہر ہیں اس طرح کی ڈیولپمنٹ یہاں پر کرے گا. اور اس کے لیے ایک زبردست ایک پلان بنائے گا، میننگ انٹرنیشنل اور ویل میننگ انٹرنیشنل گروپس کو لے کر آئیں گے جو کہ یہاں پر سارے ریکنسٹرکشن کریں گے اور دنیا کے انتہائی ماڈرن شہروں کے مطابق اس کی کنسٹرکشن کریں گے، اس کا فریم ورک بنائیں گے، اس کی گورننس اور سیکیورٹی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہوگی، فیسیلیٹیٹ کریں گے عرب ممالک، اور امریکہ اس کو سپروائز کرے گا، امریکن اتھارٹی under Donald Trump, and will create jobs, opportunities and hope for future Gaza. For future Gaza، یہاں انہوں نے غزنز نہیں لکھا، بہرحال یہ اس میں ہے. 11th کیا ہے؟ 11th ہے a special economic zone will be established. اسپیشل ٹیرف ریٹس کے ساتھ ایک اکنامک زون بنایا جائے گا. کہاں بنایا جائے گا؟ غزہ ریویرا کے مطابق تو پورا بیچ جو ہے 25 میل لمبا، یہاں پر یہ بنایا جائے گا، اور ظاہر ہے اس کے لیے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئے گی. اور یہاں پر ان 3 پوائنٹس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ غزہ کے لوگ اس کے آنر ہوں گے اور وہ یہاں پر ہوں گے. ان تینوں پلانز میں یہ واضح طور پر نہیں لکھا، جبکہ اس کے بعد کے جو باقی 5 پوائنٹس ہیں ان میں آپ کو اس کی جھلک واضح طور پر نظر آئے گی کہ غزنز کے بارے میں لکھا گیا ہے. اور خاص طور پر اب جو اس کے پوائنٹس سٹارٹ ہوں گے 12 سے 20 تک، ان میں آپ کو تھوڑی سی جھلک نظر آئے گی کہ غزہ والوں کے لیے کچھ فیس سیونگ انہوں نے رکھی ہے. نمبر 12 پوائنٹ یہ ہے کہ no one will force to leave غزہ and
Those who wish to leave will be free to do so and free to return. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا، مطلب اس کا یہ ہے کہ غزہ سے کسی کو بھی جانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جو جانا چاہیں انہیں جانا دیا جائے گا اور ان کو واپس آنے کا رائٹ بھی ہوگا. اور we will encourage people to stay and offer. یہ فکرہ عربوں نے آخری وقت میں اس میں شامل کروایا ہے کہ یہ یوں مجھے محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ جو باتیں پہلے ہو رہی تھیں وہ اس کے الٹ تھیں، کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ مت جائیں اور یہاں پر رکیں، تاکہ یہاں جو اپرچونٹیز ہیں وہاں پر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. سو 12واں پوائنٹ اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو یہ ایک ہوپ ہے کہ غزہ کے لوگ جو ہیں ان کو اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع دیا جائے گا اور انکریج کیا جائے گا. یہ 12ویں پوائنٹ میں لکھا ہے کہ انکریج کیا جائے گا کہ وہ یہاں رہیں. نمبر 13 پوائنٹ یہ ہے کہ حماس اینڈ ادر فیکشنز ایگری ٹو ناٹ ہیو اینی. حماس کے کسی شخص کا، کسی گروپ کا، اسے ایفیلیٹڈ گروپس کا کوئی رول نہیں ہوگا اس ری بلڈنگ میں. تمام ملٹری گروپس، ٹیرر، اوفینسو انفراسٹرکچر، ٹنلز، ویپن پروڈکشن فیسلٹیز، تمام کو ڈسٹروائے کیا جائے گا. جہاں وہ ہتھیار بناتے تھے، جہاں ٹنلز تھی، جہاں چھپتے تھے، نہ صرف ڈسٹروائے کیا جائے گا بلکہ ان کو ری بلڈ بھی نہیں کیا جائے گا. یہ ایک ڈی ملٹرائزڈ زون ہوگا، جیسا کہ جو کہ رشیا اور یوکرین کے بارے میں کہہ رہا ہے وہی یہ غزہ فلسطین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی بھی ویپن نہیں ہوگا. اور پرماننٹلی ویپنز کو یہاں سے ختم کرنے کے لیے ایک سسٹم بنے گا، ایگریڈ سسٹم ہوگا، اور اس کو انٹرنیشنل بیکنگ ہوگی. اور ان تمام پروسیسز کو، ان کو یقینی بنانے کے لیے ایک انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ مانیٹرز کا اہتمام کیا جائے گا. یہ مانیٹرز اس سارے عمل کو دیکھیں گے کہ اس کو ڈی ملٹرائز کیسے کیا جا رہا ہے. New Gaza will be fully committed to building a prosperous economy and to peaceful coexistence with their neighbors. کہ اس طرح کا ایک نیا غزہ ہوگا کہ جو اپنے لیے پرم طور پر آگے بڑھنے، ترقی کرنے کے لیے کام کرے گا، اپنی اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اپنے نیبرز یعنی اسرائیل کے ساتھ پرم طور پر رہنے کے لیے تیار ہوگا. نمبر 14 پوائنٹ یہ ہے کہ اے گارنٹی ول بی پرووائڈیڈ بائی ریجنل پارٹنرز. یہ بڑا اہم ہے کہ حماس دوبارہ واپس نہیں آئے گی، تمام ہتھیار چھوڑ دے گی، اور ان تمام نکات پر جو ایگری کیے ہیں باقی ممالک نے، عرب ممالک نے، ان پر ان ممالک کی ذمہ داری ہے، یعنی عرب اور اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ غزہ کو قائل کریں گے کہ ان 20 نکات پر جو اس کا عمل کا حصہ ہے اس کے اوپر وہ عمل کرے گا. یہ عرب ممالک، نیبرنگ ممالک، مسلم ممالک اس کو یقینی بنائیں گے، اور یہ بھی یقینی بنائیں گے کہ نیا غزہ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. ہاں، اسرائیل غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے تھریٹ ہے یا نہیں، اس میں ڈسکس نہیں کیا گیا. نمبر 15واں پوائنٹ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ ول ورک ود عرب انٹرنیشنل پارٹنرز ٹو ڈیولپ اے ٹیمپرری انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس. ISF انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس قائم کی جائے گی. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اور یہ اس میں کسی ملک کا نام تو نہیں لکھا، لیکن یہ لکھا ہے کہ یہ فورس جو قائم کی جائے گی اس میں مسلم ممالک اور دوسرے غیر جانبدار ممالک کی فورسز ہوں گی. اور یہ وہ فورس ہوگی جو فی الحال جو بھی یہاں پر ڈی ملٹرائزیشن ہونی ہے، جو یہاں سے سارے قیدیوں کی رہائی ہونی ہے، واپسی ہونی ہے، اس سارے عمل کے دوران پیس وہ مینٹین کریں گے. اور یہی لوگ جو ہیں یہ ٹرین کریں گے ایک فلسطینین پولیس فورس کو جو کہ غزہ کے اندر امن رکھے گی. اور اس کو ٹرین کون کرے گا؟ جارڈن اینڈ ایجپٹ سے کنسلٹ کر کے کیا جائے گا. اور کون کون سے ممالک ہوں گے نام نہیں لکھا، صرف جارڈن اور ایجپٹ کا نام لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ دس فورس ول بی لانگ ٹرم انٹرنل سیکورٹی سولوشن. یہی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہی پولیس جو ہوگی، یہی اس کی فورس ہوگی جو بس اس قابل ہوگی کہ اندر جرائم وغیرہ کی روک تھام سکے. اسرائیل کو حملہ کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ اس کو روکنے کے قابل نہیں ہوگی. اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ ISF will work with Israel and Egypt to help secure border areas along with newly trained Palestinian police force. یہ پولیس فورس جو فلسطینی پولیس فورس کی ٹریننگ ہوگی اس کو بھی ISF دیکھے گی. اچھا، یہ اس چیز کو بھی یقینی بنائے گی. ISF کی فورس جو ہوگی، انٹرنیشنل فورس یہ ہوگی، یہ یقینی بنائے گی کہ غزہ کے اندر جو میٹیریل آ رہا ہے وہ فوڈ ہو اور وہ ری بلڈنگ کے لیے استعمال ہو اور غزہ والوں کو نئی زندگی دینے کے لیے استعمال ہو، نہ کہ وہاں پر ہتھیار بنانے کے لیے. اور یہ اس کام کو ISF کیسے کرے گی؟ یہ اسرائیل اور فلسطینی مل کر اس پر اتفاق کریں گے. ظاہر ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر ابھی انہوں نے مزید غور کرنا ہے. اور 16واں پوائنٹ جو ہے یہ بہت اہم ہے اور پہلی بار اس پر ایگری ہوا ہے اسرائیل.
وہ مطلب اس لکھے ہوئے کے بقول یہ ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نیتن یاہو نے نہیں کہا، لیکن اس پوائنٹ میں لکھا ہے، اور یہ تمام پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں، پہلی دفعہ شروع میں مجھے بتانا چاہیے تھا لیکن اب بتا رہا ہوں کہ یہ وائٹ ہاؤس سے ایفیلیٹڈ ایک آفیشیل سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہینڈل سے یہ تمام پلان پبلک کیا گیا ہے، اور اسی کو تمام اخبارات نے آن لائن اخبارات نے، الجزیرہ وغیرہ نے اسی کو شائع کیا، ہم بھی اسی کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس کے مطابق 16 پوائنٹ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غزہ والوں کی تھوڑی سی حمایت میں ہے، وہ یہ ہے غزہ اسرائیل ول ناٹ آکوپائی اور انیکس غزہ، یہ دونوں لفظ بہت ہیں۔ ایک یہ کہ وہ غزہ کو مستقل آکوپیشن نہیں کرے گا، جو کہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جیسے کہ اسرائیل کی طرف سے بار بار کہا گیا تھا کہ ہم اس کو حاصل کریں گے اور پھر اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں گے۔ ساتھ ہی دوسرا لفظ انیکس کا بھی ایڈ کیا گیا۔ انیکس کا یہ مطلب ہے کہ تھوڑا سا پارٹ بھی نہیں لے گا، یہ نہیں ہوگا کہ ہاف کہے کہ اب میں یہ جو حماس کو سزا دینے کے بدلے میں ہاف جغرافیہ اس کا لے لوں، کیونکہ انٹرنیشنل فورمز پر میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی اسرائیلیوں سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو جس چیز کا سب سے زیادہ دکھ ہے، اور وہ ساتھ مسلمانوں کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو تکلیف اور دکھ جس بات کا ہوتا ہے وہ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم فلسطین کی زمین لیتے ہیں۔ ان کو اپنی جانوں کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا ان کو فلسطین کی زمین جانے کا ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم پنشمنٹ کے طور پر ان سے زمین ہی ہر دفعہ لیں گے۔ تو اس 16 پوائنٹ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پیش ہوئے 20 پوائنٹس میں سے 16واں پوائنٹ ہے، اس میں کلیئرلی یہ لکھ دیا گیا ہے کہ غزہ نہ تو آکوپائی ہوگا نہ انیکس ہوگا، اس کا ایک پارٹ بھی اسرائیل نہیں لے گا۔ اور اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے کہ آئی ایس ایف جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، یہ کنٹرول اور اسٹیبلٹی کی وہاں پر ذمہ دار ہوگی، اور آئی ڈی ایف جو ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس جو آکوپیشن فورس ہے وہاں، یہ جو وڈرول کرے گی وہ انٹرنیشنل وہ اسٹینڈرڈز، مائل سٹون اور ٹائم فریمز کیا ہوں گے وہ بھی آئی ایس ایف آئی ڈی ایف کے ساتھ طے کرے گی۔ مثلا اس کا مطلب سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل فورس ہوگی اس کو اسرائیلی فورس، آئی ڈی ایف، اسرائیلی آکوپائڈ فورسز جو ہیں، جینوسائڈل فورسز جو ہیں، یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو غزہ کا کنٹرول ہے یہ انٹرنیشنل آئی ایس ایف کے حوالے کرتی جائیں گی، جو کہ جس کے سٹینڈرڈز، مائل سٹون اور ٹائم فریم جو ہے یہ طے ہوگا اس پوائنٹ کے ساتھ کہ حماس کو ڈی ملٹرائز کیسے کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ یعنی یہ بھی لمبا پروسیس ہے، اس میں بھی بہت دیر لگے گی، بہت لمبے عرصے تک آئی ایس ایف کا جو کنٹرول ہے وہ غزہ میں بہت چھوٹے ایریا میں ہوگا جہاں خوراک وغیرہ سپلائی کی جائے گی، باقی آئی ڈی ایف جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسرائیلی فورسز بہت سلولی پیچھے جائیں گی، اور وہ کنٹرول کس کو دیں گی؟ آئی ایس ایف کو، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو، جس میں غالباً مسلم ممالک کی فورسز ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ سیو فور سیکورٹی پرائمیٹر پریس، ہاں جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ یہ تمام ڈی ملٹرائزیشن ہو جانے کے بعد بھی غزہ کے بارڈر ایریاز میں تینوں اطراف میں موجود رہیں گی، اور یہ جو باریک سی پٹی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں موجود رہیں گی، اور آخری وقت تک رہیں گی۔ سارا ڈی ملٹرائز ہو جانے کے بعد بھی لامتناہی وقت کے لیے رہیں گی، بلکہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نیتن یاہو پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا فار اینی فورسیبل فیوچر، مطلب جب تک میں دیکھ سکتا ہوں، جب تک چاہوں گا ہم یہاں پر فورس رکھیں گے اس کے بارڈر ایریاز میں، جب تک ہم سمجھیں گے کہ غزہ ہمارے لیے اب یہاں سے ہمارے لیے آئندہ تھریٹ نہیں آ سکتا۔ مطلب کہ وہ جو سٹارٹ میں یہ کہا گیا اس میں 16 پوائنٹ میں کہ انیکس نہیں کیا جائے گا، 17 پوائنٹ میں پھر یہ کہہ دیا گیا کہ وہ اسی پوائنٹ کے آخر میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ آخری جو ایریا ہے غزہ کا اس میں پرماننٹ نہیں لیکن بہت لمبے عرصے کے لیے رہیں گے، جب تک کہ ان کو یقین نہیں ہو جاتا اسرائیلی فورسز کو کہ غزہ از پراپرلی سیکیور فرام اینی ریسرجنٹ ٹیرر تھریٹ، جب تک کہ اسرائیل کو یقین نہیں ہو جاتا ایک سیکیورٹی کا کہ ہمیں یہاں سے ہمارے لیے مکمل سکون یہاں سے ہو گیا ہے، ہمیں آئندہ تھریٹ نہیں آئے گا۔ یہ اسرائیل کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا ایریا 1 کلومیٹر مزید غزہ کو جو اس نے انیکس کر لینا ہے وہ کب تک رکھے گا، یہ اس کی مرضی ہے۔ 17 پوائنٹ، 17واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر حماس اس ڈیل کو ریجیکٹ کرتی ہے یا ڈیلے کرتی ہے 72 آورز سے زیادہ، تو پھر اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ جو چاہیں گی وہاں پر کریں گی، لیکن ہیومینیٹیرین ایڈ کو اندر لے جانے کا کام، کہ وہاں پر اندر لوگ جو ہیں فلسطینی ہیں ان کو خوراک پہنچانا، ان کو پانی پہنچانا، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور اس کو آئی ایس ایف ہی دیکھے گی۔
یعنی کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، حماس کے انکار کی صورت میں بھی اگر حماس اس وقت ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے، جو کہ ہمارے خیال میں ایک سرنڈر کی شرائط ہیں، ایک ہتھیار ڈال دینے والی شرائط ہے، شکست مان لینے والی شرائط ہے، اگر حماس ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے تو بھی اس پلان کے پوائنٹ نمبر 17 کے مطابق جو غزہ کے لوگوں کو فوڈ، واٹر اور الیکٹرسٹی کا جو سارا پلان ہے وہ انٹیکٹ رہے گا، اور وہ آئی ایس ایف اسی طرح فراہم کرے گی. یعنی اس پلان کے مطابق ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے وہ کنفرم ہے. یہ ہے اس کا 17th پوائنٹ. 18th پوائنٹ یہ ہے کہ ایک انٹرفیتھ ڈائلاگ کا پروسیس سٹارٹ کیا جائے گا کہ دونوں مذاہب میں، مسلمانوں میں اور یہودیوں میں، فلسطین اور اسرائیل کے اندر ایک ڈائلاگ کا پروسیس سٹارٹ کیا جائے گا. بائی دا وے یہ پروسیس بہت سی این جی اوز کے ذریعے پہلے سے جاری تھا، اور یہ اسرائیل کے جو فار رائٹ منسٹرز آئے ہیں اور جب انہوں نے ایک ابراہم اکارڈ کا ایک ایسا پروسیس سٹارٹ کیا جس میں سے فلسطین کو نکال دیا، تو پھر حماس بھی امبولڈن ہوئی، اور ان دونوں ایکسٹریم جو طبقے تھے اور اسرائیلی آکوپیشن کے خاص طور پر اس بروٹل آکوپیشن کی وجہ سے پھر یہ جو انٹرفیتھ ایک ڈائلاگ کا سلسلہ تھا اس کو بہت نقصان پہنچا تھا. تو خیر 18ویں پوائنٹ میں یہ لکھا ہے کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کا پروسیس سٹارٹ کیا جائے گا based on the values of tolerance and peaceful coexistence to try and change mindsets and narratives of Palestinians and Israelis. دونوں کا لکھا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کا مائنڈ سیٹ، یہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے جس میں دونوں کو بیلنس کیا گیا ہے کہ اسرائیلیوں کے مائنڈ سیٹ کو بھی ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے تیار کیا جائے گا، اور فلسطینیوں کو by emphasizing the benefits that can be derived from. ان کو بتایا جائے گا کہ اگر ہم دونوں میں پیس ہو جاتا ہے تو ہم کیا کیا بینیفٹس یہ خطہ یعنی فلسطین اور اسرائیل حاصل کر سکتے ہیں. میں اس میں ایک اپنے طور پر پوائنٹ کہوں جو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اسرائیل فلسطین کا بہترین حل یہ ہے کہ ون اسٹیٹ سولوشن قائم کیا جائے. آج بھی میری ایک لندن بیسڈ ایک این جی او کے ساتھ طویل گفتگو ہوئی جو فلسطینی اسرائیل میں انٹرفیتھ ڈائلاگ کروا رہی تھی. تو میں نے اس کے ایک وہاں کے سینئر ٹیچر سے بات کی کہ دونوں طرف کا ایک گروپ بہت طاقتور ہے اور ریڈیکلائز ہے، دوسری طرف بہت کمزور ہے، ان کی زمین چھینی گئی ہے، ان کی آبائی زمین چھینی گئی ہے، اور وہاں بھی ریڈیکلائزیشن ہے. تو آپ دونوں میں بیلنس کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم آلریڈی یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاور سیکٹرز میں چونکہ لیڈرشپ ایسی نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں وہ تعاون نہیں مل رہا. دونوں طرف گروپس آلریڈی موجود ہیں، لیکن بینیفٹ اس کا تب ہوگا جب ٹو اسٹیٹ سولوشن نہیں بلکہ ون اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائے گا. میں نے آپ کو اس این جی او کی بات اس لیے بتانا شروع کی کہ وہ این جی او بھی ایک مجھے ان کے ایک سینئر ٹیچر نے یہی کہا کہ ہمارے خیال میں بھی اس مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ ون اسٹیٹ اس کو کیا جائے تاکہ ساری زمین سب کی ہو. فلسطینیوں کو بھی یہی لگے، غزہ اور ویسٹ بینک کو بھی یہی لگے کہ ان کی زمین ان سے چھینی نہیں گئی. باہر سے آ کر کچھ لوگ تو آباد ہوئے ہیں لیکن ہماری زمین چھینی نہیں گئی، ہم جہاں چاہے جا سکتے ہیں. یہ سب لوگ جب مل کے رہیں گے، ون مین ون ووٹ ہوگا تو دونوں کی آبادی آلموسٹ ایک جیسی ہے، تو پھر وہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے جو اس 18th پوائنٹ میں یہ کہی گئی کہ بائی ایمفیسائزنگ دا بینیفٹس دیٹ کین بی ڈرائیوڈ فرام دا پیس. وہ جو بینیفٹس ہیں جو پیس سے ڈرائیو کرنے ہیں، پیس سے امن کے بعد جو فائدے لینے ہیں دونوں کمیونٹیز نے، وہ تب بہترین آئیں گے جب یہ ون اسٹیٹ ہوگی. اگر آپ ٹو اسٹیٹ اس کو بنائیں گے تو دونوں ہاسٹائل ہی رہیں گی، دونوں ایک دوسرے سے خطرہ محسوس ہی کریں گے، اور جب دو لوگ ایک دوسرے سے خطرہ محسوس کرتے ہیں تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ بینیفٹ میں ہوتا ہے کیونکہ وہ کمزور کو پہلے مار دیتا ہے. تو ظاہر کمزور بیچارہ تو اپنا تحفظ نہیں کر سکتا. تو 19واں پوائنٹ اس کا یہ ہے، 19th پوائنٹ، کہ جب غزہ میں یہ ری ڈیولپمنٹ کا پلان ہو رہا ہوگا اور پیلسٹینین اتھارٹی جو ویسٹ بینک میں ہے اس میں ریفارمز ہو رہی ہوں گی تو بڑی فیتھفلی ہوں گی، اور جب یہ کنڈیشنز پوری ہو جائیں گی کہ پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے وہ ریفارمز ہو گئی ہے جو کہ ریڈیکلائز نہیں رہی. اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ پی اے نے، فلسطینی اتھارٹی نے کیسے ڈی ریڈیکلائز ہونا ہے. وہ تو آلریڈی سارے فلسطین میں اس کو الزام یہ دیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل سے بڑھ کر اسرائیلی ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو گرفتار کر کر کے اسرائیل، امریکہ اور فرانس کے حوالے کرتے ہیں. انہوں نے اور کس طریقے سے ہونا ہے. بہرحال اس 19ویں پلان میں یہ لکھا ہے کہ جب کچھ کنڈیشنز ہیں جو فلفل ہو جائیں گی، ان پلیس ہو جائیں گی، تو پھر فلسطینینز کا سیلف ڈٹرمنیشن کا جو رائٹ ہے، اس کا ایک پاتھ وے ہے، اس پر چلنا شروع کیا جائے گا جو کہ ایک اسٹیٹ ہوڈ کی طرف جائے گا. تو خیر میں آپ کو 19واں جو پوائنٹ ہے اس کا آخری حصہ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ conditions may finally be in place for a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood
وچ وی یعنی تمام لوگ جو اس کے پر اب سائن کریں گے، عرب ممالک، امریکہ غالباً، اسرائیل بھی سائن کرے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو اس تمام کے ڈاکومنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وچ وی یعنی یہ ممالک ریکگنائز ایز دا ایسپریشن آف پیلسٹینین پیپل. فلسطینی لوگ جو ہیں اسٹیٹ ہوڈ چاہتے ہیں، تو جب وہ اس کی کنڈیشنز فلسطینین اتھارٹی کی میٹ ہو جائیں گی تو پھر اس پاتھ وے کا آغاز کیا جائے گا. اس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جب یہ ممالک، عرب ممالک، مسلم ممالک، اسرائیل اور امریکہ سمجھیں گے کہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے محمود عباس کے انڈر ویسٹ بینک میں وہ ریفارم ہو چکی ہے، تو پھر ایک اسٹیٹ ہوڈ کا پروسیس تب سٹارٹ کیا جائے گا. وہ کب آئے گا کوئی پتہ نہیں، لیکن بہرحال یہ ان کو ایک ہوپ دی گئی ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ فلسطینیوں کا اپنی اسٹیٹ کا رائٹ جو ہے وہ ایک تسلیم شدہ ایک ریکگنائزڈ رائٹ ہے، ان کی ایسپریشن ہے، ہم ان کی ایسپریشن کو مانتے ہیں. آخری 20واں پوائنٹ یہ ہے جو کہ امریکہ نے واحد اس پورے ڈاکومنٹ میں ذمہ داری لی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ول اسٹیبلش اے ڈائلاگ بٹوین اسرائیل اینڈ پیلسٹائن ٹو ایگری آن اے پولیٹیکل ہورائزن فار پیسفل اینڈ پراسپرس کو ایگزسٹنس. دونوں کس طرح سے پرامن طور پر کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، باہمی اعتماد قائم کر سکتے ہیں، سیاسی اعتماد، اور اکٹھے مل کر رہ سکتے ہیں. وہ جو ایک ڈائلاگ پروسیس سٹارٹ کروانا ہے وہ امریکہ کروائے گا. اور امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ آپ جانتے ہیں کہ امپارشل نہیں ہے، وہ آلریڈی اسرائیل کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دونوں ممالک اسرائیل اور فلسطین ایگری نہیں ہو جاتے تب تک غزہ کے اوپر آئی ایس ایف کی، اور دوسرے الفاظ میں ٹونی بلیئر کی، اور اصل الفاظ میں امریکہ کی اتھارٹی قائم رہے گی اس وقت تک جب تک فلسطین اور اسرائیل کسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے ایگری نہیں ہو جاتے. تو یہ ایک طرح سے آکوپیشن ہی ہے لامتناہی مدت کے لیے. اس پورے ایگریمنٹ میں صرف اتنی بات ہے کہ اگر تمام کے تمام لوگ جو حماس کی قید میں ہیں اسرائیلی، ان کو فوراً 72 گھنٹوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور حماس کے لوگ اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کچھ فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا. بس اس کا یہ مطلب ہے، اور فی الحال جنگ بند ہو جائے گی. اسرائیل جو ہے اور حماس جو ہے فائر بند کر دیں گے. لبنان کی اگر ہم اگزامپل لیں تو جب سے لبنان کی جنگ کے سیز فائر ہوئے مہینوں بیت گئے ہیں، لیکن اسرائیل اس وقت سے اب تک سینکڑوں، 200 300 آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ نمبر، لیکن مور دین 200 لوگوں کو قتل کر چکا ہے. ان تمام ایگریمنٹس کے ہوتے ہوئے جن کی گارنٹی ڈونلڈ ٹرمپ نے دی تھی، جس کے اوپر پیس کا نوبیل پرائز بھی وہ مانگ رہے ہیں، تو اس میں بھی اسی طرح کی تمام شرائط ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان 20 پوائنٹس میں اسرائیل پر کوئی ذمہ داری ڈائریکٹلی نہیں ڈالی گئی، سوائے اس کے کہ وہ غزہ کو آکوپائی نہیں کرے گا، نیکس نہیں کرے گا. لیکن اسی پوائنٹ میں یہ بتا دیا گیا کہ اس کے باہر والے 1 کلومیٹر سے کچھ اندر کا زون جو ہے وہاں پر وہ مستقل اس وقت تک رہے گا جب تک وہ خود سیٹسفائی نہیں ہو جاتا. اس کا یہی مطلب ہے جو لکھا ہے. تو یہ ہے. خیر، یہ جس پریس کانفرنس میں انہوں نے اس منصوبے کا اعلان کیا ان پوائنٹ سے پہلے، وہ بھی میں نے تمام پوائنٹس اس کے لکھے ہیں، اور اس میں سے آپ کو بہت سے تو میں نے گفتگو میں آپ کو بتا دیے، لیکن جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس پریس کانفرنس میں یہ ہے کہ نتن یاہو نے قطر سے معافی مانگی اور کہا کہ میں نے آئی ریگریٹ آن دا ڈیتھ آف ون قطری آفیشل. صرف انہوں نے ریگریٹ کا اظہار کیا، اپولوجی نہیں کی، جو انہوں نے پبلک میں کہا کہ جو ایک قطر کا آفیشل مارا گیا ہے ہمیں اس پہ ریگریٹ ہے، ہمیں افسوس ہے. تو یہ اسی طرح ہے کہ آپ کہیں کہ یہ اپولوجی نہیں ہے جو کہ قطر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ابھی جاری کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں ٹیلی فون پر ہم سے معافی مانگی. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کہی کہ انہوں نے میرے سامنے قطر سے بات کی ہے اور اپنے ڈیفرنسز پر گفتگو کیا، لیکن پبلکلی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے اور اس پریس کانفرنس میں نتن یاہو نے معافی نہیں مانگی، بلکہ اس نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں ریگریٹ ہے کہ جو ایک قطری آفیشل مارا گیا ہے، اور ہم نے قطر کو کلیئر کیا ہے کہ ہمارا نشانہ آپ نہیں تھے. پھر قطر والوں نے تو اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے اور لکھا ہے کہ اسرائیل نے گارنٹی دی ہے کہ آج کے بعد وہ کبھی اس طرح کا ہاسٹائل انوائرمنٹ قطر کی طرف نہیں رکھے گا، اور قطر یہ بات ری ایشور کرتا ہے کہ علاقے میں پیس کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعاون کرے گا. لیکن اسرائیل کی طرف سے یہ بات بہرحال نہیں ہے. ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ دوست کہہ سکتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے نتن یاہو پبلکلی اپنی عوام کے سامنے شاید شرمندہ نہیں ہونا چاہ رہے، اس لیے نہیں مان رہے، لیکن فون پر انہوں نے کر لیا. تو ایسی بات کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اگر آپ ایک بات پبلکلی نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے کبھی بھی مکر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایک ملک پر حملہ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد پبلک حملہ تو پبلکلی ہے نا، اور وہاں پر آپ لاشیں بچھا سکتے ہیں اور آپ اسے مکر سکتے ہیں، تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں.
تو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی یہ گارنٹی جو ہے ٹائم بتائے گا، اور اگر فلسطینی اس کو قبول کرتے ہیں، فلسطینین اتھارٹی اس کو قبول کرتی ہے، فلسطین کے ہمسائے مصر، اردن، سعودی عرب اس کو قبول کرتے ہیں، ٹرکی قبول کرتا ہے، اور جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ پاکستان کا بھی شکریہ ادا کر رہے تھے کہ انہوں نے بہت بہت تعاون کیا، اگر تمام مسلم ممالک انکلوڈنگ فلسطینی اس کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کو قبول کرنے میں، لیکن شک مجھے بہرحال رہے گا کہ فلسطینیوں پر چونکہ روز بم گر رہے ہیں تو لہٰذا وہ کسی بھی بم گرنے کے بند ہونے والی پرپوزل کی طرف جانا پسند کریں گے، لیکن مجھے اس پہ شک ہے کیونکہ اوسلو اکارڈ سمیت میں نے تمام اکارڈز کو بڑی ڈیٹیل میں بات دیکھی ہے۔ اوسلو اکارڈ میں لکھا تھا کہ اے بی سی تین تین پارٹ ہوں گے ویسٹ بینک کے، اے کو اے بی سی کو مکمل اسرائیل نے کنٹرول کرنا تھا، اور جب تمام نیگوسیشن مکمل ہوئے تو اسرائیل نے سی پارٹ کو ہی اتنا بڑا کر لیا کہ اے پارٹ بہت چھوٹا رہ گیا۔ سو اٹ از ویری سیڈ کہ یہ اس طرح کی دو نمبریاں امریکہ اور اسرائیل مل کر کرتے ہیں، تو وہ کوئی بھی سیز فائر کر رہے ہوں تو امریکہ چونکہ ایک نیوٹرل پارٹنر نہیں ہے تو اس طرح کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اس پہ شک رہے گا۔ پھر یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ جو وار کرائمز وہاں پر ہوئے ہیں ان کی سزا کیا ہوگی، کیونکہ اگر آپ حماس کو سزا یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے 7 اکتوبر کیا تھا اور وہ اس وقت سرنڈر کریں، تو پھر جس نے کرائمز کیے ہیں، یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے، ہیومن رائٹس این جی اوز نے کہا ہے، اور 500 سے اوپر جینوسائڈ اسکالرز نے کہا ہے، کوئی طبقہ دنیا میں رہ نہیں گیا جس نے یہ نہ کہہ دیا ہو کہ اسرائیل جینوسائڈ کر رہا ہے۔ اور جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے لائیو لے کر آ رہا ہوں، اس وقت تک لیبر پارٹی یو کے کی وہ بھی یہ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ یہ جینوسائڈ ہے۔ ہاں، گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ بھی یہ ڈکلیئر کرے، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی نیتن یاہو کو سزا کیا ہے یہ ہمارے سامنے نہیں ہے، جبکہ اتنے بڑے جرم کی اگر سزا نہ دی گئی تو پھر یہ جرم دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور پوائنٹ ہمارے سامنے یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کے جو اب تک ساؤنڈ بائٹ اس ایگریمنٹ کے آنے کے بعد میں نے سنے ہیں، اس میں غزہ کے لوگ متفق نہیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف اسرائیل اپنے تمام ہوسٹیجز ایک دفعہ رہا کروانا چاہتا ہے، اس کے بعد تمام پاور اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھ میں ہوگی کہ وہ کسی بھی بہانے سے جو چاہے شروع کر دیں۔ اس میں یہ کہوں گا کہ غزہ کے لوگوں کا ظاہر شک حق بجانب ہے، 2 دفعہ ان کو کہہ کے کہ سیز فائر ہم کر رہے ہیں تو ان کے 65 ہزار لوگ قتل کر دیے گئے، عورتوں بچوں سمیت، اور کل ملا کے جو زخمی ہیں، جو ملبے کے نیچے، ان تمام کو جمع کریں تو یہ 2 لاکھ سے اوپر لوگ مار دیے گئے، یعنی 10% سے اوپر لوگ آپ نے ان کو زندگی سے خالی کر دیا۔ وہ لوگوں کا شک کرنا بنتا ہے۔ پھر میں ایک دفعہ یہ بات کہوں گا کہ اگر اس کے باوجود فلسطینیوں کا بڑا حصہ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے ان شرائط کو کم از کم اپنی زندگی کے لیے قبول کرتا ہے تو مجھے اور آپ کو ٹھیک ہے ایک شک کے ساتھ بھی اس کو قبول کرنے سے انکار ہمارے پاس کرنے کی کوئی آپشن نہیں، کیونکہ اگر وہ لوگ قبول کر رہے ہیں۔ میرے سے آپ اگر میری ذاتی رائے پوچھیں تو میرے خیال میں یہ جو جینوسائیڈ کا کیس ہے، نیتن یاہو کو اس میں لے کر آیا جائے اور اس کو اس کی سزا پوری ملے، یا کم از کم وہ ہیگ کے سامنے پیش ہو۔ اس کے بعد یہ کہ ظاہر ہے اگر ہم نیتن یاہو کو سزا دینے کی بات کرتے ہیں تو کچھ حماس کا بھی رول بنتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا اقدام کیا جس کے لیے ان کی سوسائٹی اور باقی ان کے دوست ممالک اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے بعد میں تیار نہیں ہوئے، اور سب نے کہا کہ حماس نے یہ اپنے طور پر کیا ہے اور ان کو بھی اس کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری لینی پڑے گی۔ آخر میں میرا آخری پوائنٹ اس ساری گفتگو میں یہ ہے کہ جو کچھ ابھی غزہ میں ہوا ہے اور جس طرح ان 20 پوائنٹس کے اوپر بات ختم کرنے کا کہا جا رہا ہے، آئی ڈونٹ نو ہوگی یا نہیں، اس کا ایک واضح مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد طاقت ہی رول ہے، جس کے پاس جتنی جہاں طاقت ہے وہ پوری طاقت اپلائی کر دے اور اس کے بعد اپنی ٹرمز پر آ کر پیس کرنا چاہے تو کر لے، اور اس کی 100% اس کی شرائط پر جتنا امن ہو سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے کروا لے گا۔ ناؤ دس از نیو رول۔ یہ جتنی بھی شرائط ہیں 90% ان میں جو لینگویج ہے انٹرنیشنل لاز کے مطابق، جو ہیومینٹیرین لاز ہیں، جو انٹرنیشنل لاز بنائے گئے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، ان کے مطابق نہیں ہے۔ آخر میں دوستو یہ کہ فلسطینی اور غزہ کے خاص طور پہ لوگ ویسٹ بینک کے، ایسٹ یروشلم کے بہت کچھ بھگت چکے ہیں پچھلے 2 سال میں، سو ہوپ فلی ان کے لوگوں میں اتنی اسٹرینتھ ہو کہ جو بھی پیس پروسیس شروع ہوتا ہے وہ اس طرح اینڈ ہو، وہ اپنی پوری زمین کے اسی طرح مالک ہو جائے جیسے پہلے تھے، اور یہودی اور فلسطینی اور مسلمان اور عیسائی اس پوری زمین میں اسی طرح اکٹھے رہیں جیسے کہ آٹومن امپائر کے دور میں رہ رہے تھے۔ بہت شکریہ۔